अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज हम खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अमन अमान के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, जिनकी वजह से न सिर्फ KP के बल्कि मुल्क में हलचल मच गई हुई है। आज हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सरबराह फजल रहमान पर सख्त तनकीदी बयानात दिए हैं, जिन्हें JUIF की क़यादत ने सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बयानात गैर ज़रूरी और गैर संजीदा हैं। इसके अलावा वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को ये चैलेंज दिया है कि वो अपने इलाके DI खान में उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन लड़ें। इस चैलेंज का जवाब मौलाना के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा है कि अली अमीन तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना खुद तुम्हारा मुकाबला करें। ये इसी तरह के सवालात हैं। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल भी तशवीशनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। हालिया दिनों में मुतअद्दिद अफसोसनाक वाक़यात सामने आए जिनमें कीमती जानों का ज़िया हुआ है। इस हवाले से भी तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। सेनेटर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी, थैंक यू जी। सेनेटर साहब, क्या समझते हैं, किस जाविये से देखते हैं अली अमीन गंडापुर का जो हालिया बयान आया है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से? वो माशाल्लाह वो इस तरह के बयान देते हैं कि उनके मुंह से फूल झड़ते हैं और उनकी शख्सियत की बेहतरीन अक्कासी होती है, बल्कि पार्टी की भी बेहतरीन अक्कासी होती है। इतनी कि उससे चेहरा होता है एक CM PM कोई भी वजीर, वो ये चेहरा होते हैं किसी पार्टी के लिए। सही। तो ये चेहरा है PTI के लिए और बहुत खूबसूरत जो है वो लोगों को अच्छी ज़ुबान सिखा रहे हैं। यकीनन वो अपने बच्चों को भी इसी तरह की ज़ुबान सिखाएंगे। जी जी। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो ये सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें अपोजिशन की तरफ से किस किस्म की सफबंदी की जा रही है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, मुलाकातें इस पे जारी हैं और मेरा ख्याल है कि कुछ या मुलाकात मौलाना साहब के यहाँ शुरू हो गई होगी या कुछ एक मुलाकात जो है प्लान थी आसपास, कोई भी शायद थोड़ी देर में हो जाएगी या थोड़ी देर बाद हो जाएगी। तो चीज़ें जो है अपनी शक्ल इख्तियार कर रही हैं। रात को भी मुलाकात हुई, एक उससे पहले भी एक मुलाकात हुई है, तो चीज़ें अपनी शक्ल इख्तियार कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको एक आध दिन में या आज या कल तक कोई देखेंगे, कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाएंगी खुल के। सही। अच्छा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो 35 अरकान असम्बली के बारे में कहा जा रहा है कि वो PTI के बैनर के नीचे हैं लेकिन आज़ाद हैं, तो क्या अब ये किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं? क्या सूरत हाल है इनका? क्या इस वक्त कानूनी वो मामला है? देखिए, अगर कोई पार्टी की डिसिप्लिन के अंदर नहीं है और किसी कोर्ट ऑर्डर के तहत जो है वो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते, तो लॉ ऑफ लैंड तो यही है। जो कोर्ट ऑर्डर ने, जो अल्टीमेट कोर्ट है, अगर उसने कह दिया कि ये किसी पार्टी के मेंबर नहीं है तो वो आज़ाद रहेंगे, आज़ाद होंगे। ये अब उनकी मर्जी है, वो किसको वोट देंगे या किसको वोट देना पसंद करेंगे, ये डिपेंड करता है उन पे। तो लॉ ऑफ लैंड को मिला लीजिए उनकी मर्जी के साथ। अब वो क्या करते हैं ये फिर उसके बाद 21 के बाद देखेंगे कि 21 को क्या हुआ। मतलब आपके कहने का मकसद है कि ये 35 अरकान असम्बली कहीं भी वोट दे तो इन पे किसी किस्म की कानूनी को पेचीदगी लागू नहीं होती है? बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 63A का कोई उनके ऊपर इतलाक नहीं होता। तो क्योंकि उससे पहले एक कोर्ट ऑर्डर उनके हवाले से मौजूद है और वो किसी डिसिप्लिन में नहीं है तो वो फिर अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं। जिसके साथ जाना चाहिए तो फिर उनके ऊपर अपने पे डिपेंड करता है। सही। अच्छा, अगर सेनेट के इलेक्शन की बात की जाए तो क्या PTI इस वक्त उम्मीदवारान को टिकट जारी कर सकती है? कानूनी पोजीशन क्लियर है PTI की? PTI की देखिए, PTI ने अगर वहाँ पे अगर PTI अपने PTI के नाम पे अगर ना भी जारी करे, अगर कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं है, और अगर करना भी करे तो वो आपस में जो है अगर उनके पास जो है नंबर पूरे होंगे तो उन वोटों की स्ट्रेंथ पे जो है ना वो आगे चल पाएंगे। वो अपनी वोटों की स्ट्रेंथ पे जो है अपने लोग इलेक्ट करवा सकेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि इस मामले में कोई बैठ के कोई मसले का हल निकाल लिया जाए दोनों तरफ, ताकि कोई एलिगेशंस वाले मामला ना आए। कोई कल ये
ہاں کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی اس نے لالچ میں ووٹ دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے فلور کراس کیا. کوئی عزت پردے والا معاملہ جو ہے وہ کر لیں تو اچھی بات ہے. صحیح. تو یہ اگر پی ٹی آئی کی طرف حمایت یافتہ جو سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی جو قانونی پوزیشن ہے، ان کی پارٹی پھر پی ٹی آئی ہوگی یا آزاد ہوں گے؟ دیکھیے وہ اپنا اس وقت ایٹ دی موسٹ ان کی جو ہے نا وہ رجسٹریشن جو ہے نا وہ اس میں وہ پرابلم ہے. باقی تو اس کا کوئی اور کوئی ایشو نہیں ہے. پارٹی کی فارمیشن کا رجسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹریشن تو کسی وقت بھی وہ فارمیلٹی پوری کر لیں گے تو پوری ہو جائے گی. تو لیکن ابھی جو قانونی پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت وہ کلیئر نہیں ہے. پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، پارٹی کی رجسٹریشن نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کمپنی ایگزسٹ کرے مگر اس کی رجسٹریشن نہ ہو، کوئی کاروبار ایگزسٹ کرے مگر اس کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ منسوخ ہو گئی ہو. تو فار دی ٹائم بھی جو ہے نا ان کے لیے کوئی سرٹن کنڈیشنز جو ہے نا امپوز کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ شرائط پوری کریں گے، ان کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، یہ آپ کہہ رہے کہ منسوخ کر دی گئی ہے کہ معطل کر دی گئی ہے؟ نہیں منسوخ ہے میرا خیال ہے، معطل نہیں ہے. کیونکہ وہ الیکشن کروانے میں یا فیئر اور فری الیکشن کرانے میں پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ ناکام رہے تھے، تو معطلی تو نہیں ہے، وہ منسوخی ہے. اس کے بعد ریوائول ہو جائے گی رجسٹریشن کی. لیکن موجودہ صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر پارٹی منسوخ ہے تو پھر وہ باقاعدہ طور پر قانونی طور پر ٹکٹ تو پھر نہیں دے سکیں گے. دیکھیے پارٹی بین نہیں ہے. پارٹی کو بین کرنا جو ہے وہ شاید آرٹیکل 17 ہے، وہ اس کے لیے تو بڑا مشکل جو ہے وہ ایک پروسیس ہے اور اس میں سپریم کورٹ تک انوالو ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی بین ہے. پارٹی بین نہیں ہے. پارٹی کی ایک رجسٹریشن جو ہے نا وہ اس کا کانسیکوینس صرف زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے کوئی ایلوکیشن نہیں ہوگی سمبل کی. تو باقی تو پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے، خالی اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ جو ہے نا موجود نہیں ہے. رجسٹریشن وہ شرائط پوری کر لیں الیکشن کے حوالے سے یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن واپس ریسٹور ہو جائے گی. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیٹ کے الیکشن کے بعد کوئی کے پی میں ان ہاؤس تبدیلی کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور پھر گورنر کے پی کی طرف سے بھی اشارہ آیا ہے کہ اس طرح کی کوئی جو ہم تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ سینٹ کے بعد اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے؟ جے یو آئی کسی کو نہیں گرا رہی، نہ کسی کو بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اپوزیشن میں تو ہم بھی ہیں. اب اگر کسی اور پارٹی کے ذہن میں کوئی اگر پلان ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا، ہمارے ساتھ کوئی ہم اس پہ بات چیت نہیں کر رہے. اس وقت تک جتنی بات چیت ہے یا جو بھی ہمارے ٹارگیٹ ہیں وہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہیں یا اس سے متعلق جو ریزرو سیٹ سے متعلق جو اس کے بعد جو پشاور ہائی کورٹ کا کیس اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کیس، ہمارے معاملات ابھی تک صرف یہاں تک محدود ہے. باقی ٹھیک ہے، اگر کوئی رائے پوچھ لیتا ہے مجھ سے، کوئی رائے پوچھ لے تو میں اپنی رائے دے دیتا ہوں. پھر اس رائے کو کوئی پسند کرتا ہے، کوئی رائے کو پسند نہیں کرتا، یہ چلتا ہے معاملہ. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب، ویسے اگر نمبر کے حساب سے دیکھا جائے تو کوئی پاسبلٹی بنتی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی تحریک آئے اور وہ کامیاب ہو سکے؟ پتہ نہیں انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ جو اس ججمنٹ کے نتیجے میں جو آزاد ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ادروائز تو ابھی تک اس بات کو ڈیبیٹ نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے نا یہ آیا کہ انہوں نے، ان کی خواہش ہے، ان کی چاہت ہے. گورنر صاحب کا جو اسپیشلی جو ہے نا ان کی طرف سے جو ہے نا کہ آیا کہ حالانکہ وہ آپس میں رشتے دار بھی ہیں وہ اور سی ایم صاحب. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بات آگے کتنی بڑی ہے اور اس میں کون سی پارٹی جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، مگر ایٹ لیسٹ جے یو آئی اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. تو سینیٹر صاحب، یہ جمعیت علماء اسلام اس وقت کے پی کی سیاست میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے سیاسی معاملات کو لے کے چلنا ہے موجودہ حالات میں؟ ہمارے سامنے 2-3 ایشوز ہیں. اس وقت ہم نے ایک جلسہ بھی کیا ریسنٹ پاسٹ میں، اور 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ کرپشن کا ریٹ جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت بڑھ گیا ہوا، اور اس میں آپ نے آج کے پیپر میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بلینز جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، اور ایون بعض اوقات نہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نہ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، مگر چل رہے ہیں بلینز جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں.
امن امان کی صورتحال کے سامنے. تو یہ سارے معاملات ہیں اس کہ ہم اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. مولانا ابھی خیبر پختونخوا گئے ہوئے تھے اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے مختلف میٹنگز ہولڈ کی ہیں جس میں قبائلی علاقہ جات سے بھی جو ان کے معتبر تھے مشران تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. تو ہم تو اپنا سیاسی کردار جو ہے اس وقت نبھا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ ابھی بھی جے یو آئی سب سے زیادہ ایکٹیو کردار نبھا رہی ہے. باقی پارٹیوں کی وہ پالیٹکس جو ہے وہ فی الوقت ٹھنڈے ہے. صحیح. اچھا جے یو آئی ایف کو کتنی سیٹیں مخصوص نشستوں میں مل رہی ہیں کے پی میں؟ پہلے تو 19 تھیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی تو نے اس میں شاید اس میں کلیمنٹ اس کے بعد تو تھی بھی مگر وہ اس کا کلیم دوسری طرح سے تھا. مسلم لیگ نون کا اور ہمارا آپس میں میچ پڑ گیا تھا. انہوں نے ہماری ایک آدھ سیٹ پھر خراب کی ہے. تو دیکھ پہ بات چیت چل رہی ہے, آپس میں بات چیت چل رہی ہے. جہاں پہ کہیں تلخی بڑھ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ہماری دونوں پارٹیز کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. صحیح. تو کچھ تلخی پیدا ہوئی تھی سیٹس کے حوالے سے, کچھ لیٹیگیشن آپس میں ہوئی ہے مگر وہ پھر قیادت بیچ میں آتی ہے تو پھر ہم اس کو معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب, جو علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایک چیلنج آیا ہے کہ حلقے میں مولانا فضل الرحمان میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو کس طرح کے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے؟ علی امین جو ہے بیچارہ اس کی جو ہے نا اس کو جو ہے اس کی اس طرح جس لہجے میں وہ بات کرتا ہے, جس طرح کی وہ بات کرتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو جواب دوں. کوئی اس لیول پہ آ کے میں اس کو جواب دوں یا اس کے اگینسٹ مقابلہ کرنا بھی شاید جو ہے نا وہ کوئی اپنی توہین والی بات ہے. لیکن اس کی چیلنج کے جواب میں مولانا کے بھائی نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے علی امین تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں, تو پھر کس کو کھڑا کریں گے؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہے نا, انہوں نے بھی یہی کہا ہے. ایسے کریں کہ علی امین خود ریزائن کرے, اسمبلی توڑ دے, ریزائن کرے اور اس کے بعد اس کے بعد پورا جو ہے الیکشن کروا لیتے ہیں. ویسے ہی فارم 47 یہ اسی فارم 47 والے ہیں, اسی انتظام والے ہیں جس میں باقی انتظام پورے ملک میں ہوا ہے. صحیح. اچھا ابھی اگر کے پی میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف کو جا سکتی ہے؟ جیسے آپ ابھی حکومت کے فیلئر کی بھی چند باتیں آپ کر رہے تھے کہ کرپشن بہت اوپر چلی گئی ہے, تو اب کیا صورتحال ہے, عوام کس طرف کو جائیں گے؟ آپ پچھلے الیکشن کے رزلٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, تقریباً 20 سیٹیں ایسی ہیں جہاں فرق جو ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان, دو سے مراد جو ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی, ان کے درمیان لیس دین 2000 ہے اور اس میں سے سیٹیں ایسی ہیں جہاں 1000 سے کم کا فرق ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ اور وہ سب کے سب جو ہے نا وہ نتیجہ جو ہے وہ ایک ہی طرف جاتا ہے, وہ پانی کا رخ جو ہے وہ ایک ہی طرف تھا. یعنی جب اتنا کلوز مارجن چل رہا ہو تو کوئی وہ جیت جاتا ہے, کوئی وہ جیت جاتا ہے, مگر ساری سیٹیں جو ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس پانی کو کسی نے شیپ دی ہے, کوئی شکل دی ہے اور وہ ایک ڈلوان کے اوپر چل پڑا ہے. تو وہ ڈلوان کی طرف وہ پانی جو چل پڑا ہے وہ اسی طرف چل پڑا ہے جس طرح سے پورے ملک میں سوچا گیا تھا کہ کس طرح سے پوری گیم بنانی ہے. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ابھی دوبارہ پھر احتجاج کی کال دی گئی ہے. اس سے پہلے مذاکرات شروع ہوئے, مذاکرات ختم ہوئے, تو اب دوبارہ کوئی ایسی گنجائش ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بیٹھے, مذاکرات کرے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو اتنے مطلب قابل اعتبار شخصیت گنے جاتے ہیں, کیا اس طرح کی کوئی شخصیت بیچ میں آ کے مذاکرات کر سکتی ہے جس پہ ملک کے اندر جو سیاسی کشمکش چل رہی ہے اس میں کوئی بہتری لا سکے؟ اس میں تو پہلے جتنی بھی جو ہے نا وہ تحریکیں چلانے کی کوشش ہوئی ہے پی ٹی آئی کی, تو ان میں سے قیادت میں سے کچھ لوگ کھسک جاتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ کھسک جاتے ہیں, بندے مروا کے کھسک جاتے ہیں. تو اس معاملے میں جہاں پہ لوگ اپنے ورکرز کو مروا کے سلپ ہو جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کو انوالو کرنا کوئی مناسب بات ہوگی؟ سارا ملبہ جو ہے بعد میں یہ گاڑیوں کا طوفان جو ہے یہ ہماری طرف کھڑا کر دیں گے. تو یہ خود اپنی جو ہے نا نبیڑے, ہمیں جو ہے ان کے معاملے میں جو ہے نا آنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں. صحیح. اچھا علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو 90 دنوں کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 دن کے اندر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک جینون بات کی گئی ہے, صرف بیان ہی ہے؟ جی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
مجھے آ رہی ہے. تو 90 دن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، 90 دن والا تو جو انہوں نے الٹیمیٹم ہے، وہ تو الٹیمیٹم تو 5 تھا، اس کو بڑھا دیا نا علی امین نے. جی جی تو علی امین نے، میں نے کہا کہ اس جی دفعہ بھی آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے جی نا کہ جی اس دفعہ بھی انہوں نے کامیابی کی طرف معاملات کو لے کے گئے ہیں یا ناکامی کی طرف. صحیح عمران خان صاحب نے اور ان کی فیملی نے تو اگست کی تاریخ دی تھی، صحیح اور صحیح اگست کی تاریخ کو 90 دنوں میں کس میں کنورٹ کیا ہے؟ یہ ویسے ہی ضیاء جیسے 90 دن ہیں. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ ایک تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، اتنے بھرپور طریقے سے نہیں چل پائے گی؟ دیکھیے ابھی دیکھتے ہیں، یہ تو پھر سینیٹر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. سینیٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو 90 دن کا جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اس پہ کوئی اتنے سیریس. جی 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 پلیز جی کنٹینیو کیجیے سر. یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی سنجیدہ جو ہے نا، اگر کوئی سنجیدہ ایکٹیویٹی ہوگی تو نظر آ جائے گی. اگر اسی طرح کی پرانی ایکٹیویٹی ہوئی کہ بندے مروا کے کھسک جانا ہے اور خود 12 جو ہے نا ڈسٹرکٹ کو کراس کر کے اپنے دارالخلافے میں پہنچ جانا ہے، صحیح تو پھر لوگ نہیں آئیں گے نا. پھر لوگ اس طرح سے بیوقوف بننے کے لیے تھوڑی آتے ہیں. صحیح. اچھا، حافظ عبداللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے این او سی نہیں لیا. یہ کون سا این او سی ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں حافظ صاحب؟ مجھے نہیں پتا حافظ صاحب کے ذہن میں کیا تھا. این او سی جو ہے وہ تو ان کو این او سی ایک ہی جگہ سے چاہیے ہوتا ہے، جی جی اسی جگہ سے کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ این او سی لے کے انہوں نے وہ کرنا ہے یا اس کو ناکام بنانا ہے. صحیح یہ کل آنے والے کل میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے آیا ان کی جاب جو ہے یا انہوں نے جو کرنا ہے جی وہ تحریک کو ناکام بنانا ہے یا تحریک کو لے کے چلنا ہے اس این او سی کے ساتھ. تو صحیح. ابھی تک یہ معاملہ دیکھنے کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سینیٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں کئی افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، مغربی بارڈروں کے اوپر دہشت گردی کا معاملہ چل رہا ہے، تو حکومت کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس سے ہم جان چھڑا سکیں؟ ایک طرف تو لا کی انفورسمنٹ جو ہے اس عمل کو بہتر ہونا چاہیے، صحیح. کرپشن کو جو ہے اس پہ کنٹرول پانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے نا وہ تمام کارنر سے، تمام پولیٹیکل پارٹی سے اور باقی جو ہے نا جو بھی لوگ میٹر کرتے ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب، اس دہشت گردی میں افغانستان بھی ملوث ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کافی دہشت گردی کے اڈے ہیں، وہ انڈین پراکسیز ہے جو وہاں سے آپریٹ ہوتی ہیں. تو افغانستان کے ساتھ گورنمنٹ کس طرح انگیج ہو تاکہ یہ وہاں سے جو ایک لاجسٹک سپورٹ آ رہی ہے، وہاں سے جو خارجی بھیجے جا رہے ہیں، ان کا قلع کما ہو سکے؟ دیکھیے ملک کے طور پہ تو کوئی بھی ملک ملوث افغانستان کو تو اسپیشلی آپ نہیں کہہ سکتے. اس کا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہے کہ اس کے ملوث ہونے کی، تو وہ پھر اس کو سرفس ہونا چاہیے. ایسی ملک کے حوالے سے افغانستان کے بارے میں کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، مگر چونکہ وہاں پہ ابھی تک اس طرح سے بہت زیادہ ڈسپلن نہیں ہے، یا ایسے گروہ موجود ہیں جو انٹرفیئر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی، تو وہ اگر کوئی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ بات امکانات میں آتی ہے. مگر اس میں میرا خیال ہے بات چیت جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جاری ہے، اور اس میں بھی کوئی بہتری آنے کی امید ہے. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب، جمعیت علماء اسلام فیک و فاٹا کے حوالے سے بھی کچھ تحفظات ہیں. وہ کیا تحفظات ہیں جن کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بات کرتے رہتے ہیں؟ ہمارے تحفظات تو اس وقت تھے جب انضمام ہو رہا تھا. وہ انضمام والی بات تو ختم ہو گئی نا. اب تو اس کے بعد مرجر ہو گیا. اب یہ وہ اس پہ آ گیا کہ مرجر جو ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ پرانی پوزیشن جو ہے نا ریسٹور کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے نا ان کو عقل نہیں آتی تھی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح سے کرتے ہیں، اور واپس جو ہے نا آپ آ کے مل کے اس کے حوالے سے جو ہے نا اس کو وہ پرانی پوزیشن ریسٹور کرتے ہیں. اب ہم تو اس کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. وہ جو لوگ رہتے ہیں ان اضلاع میں، اس مرج جو ہے نا ڈسٹرکٹس میں، اس ایریے میں جس کو فاٹا کہتے تھے پہلے، اگر وہ جب تک ان سے نہیں پوچھیں گے، جب تک ان کے ساتھ ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، آپ کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں معاملہ. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب، آپ کے پی کے صوبائی اسمبلی کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہاں پہ امن و امان اور جو سہولیات ہیں وہ کس حد تک دی جا رہی ہیں؟ کس حد تک یہ حکومت کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ حکومت تو سب سے پہلا جو اس کا کام ہوتا ہے وہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو ریٹ تو میرا خیال ہے پشاور میں بھی پراپرلی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. باقی جو اضلاع ہے اس کے جو
جہاں پہ ڈسٹربنس ہے وہاں پہ تو سب کو پتا ہے کہ کوئی ٹریول بھی نہیں کر سکتا. صحیح. اور جب وہ ٹریول نہیں کر سکتا تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ اس کی دیکھ لیجئے گا, اس کی اہمیت دیکھ لیجئے گا, اس کی افادیت دیکھ لیجئے گا. انفیکٹ جو انتظام کیا گیا تھا 2024 کے الیکشن میں, اور اس میں خیبر پختونخوا کا جو انتظام بھی شامل تھا, وہ ناکام ہو چکا ہے. صحیح. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے پی کی حکومت جو ہے ان چیلنجز سے نمٹنے میں کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا بالکل خاموش بیٹھے ہیں؟ ویسے تو پورے ملک میں جتنی حکومتیں ہیں وہ اپنے تمام چیلنجز سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہیں. بلوچستان میں آج پھر ایک واقعہ ہوا ہے, ایک بس پہ دہشت گردی ہوئی ہے, اور اس میں بھی شہادتیں ہیں, کافی سارے لوگ زخمی ہیں, کافی سارے. تو ہم تو صرف ادھر بیٹھ کے صرف دعا کر سکتے ہیں, اور باقی جو جن کے پاس طاقت ہے ان سے جو عرض کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ملک میں امن بحال کیجیے. یہ پرائم ڈیوٹی ہے کسی بھی اداروں کی بھی اور حکومتوں کی بھی. صحیح ہے. تو سینیٹر صاحب, اگر کہ حالات اتنے ہی خراب ہے صوبے کے, تو پھر ایسے حالات میں JUF کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کس طریقے سے پھر آپ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کو گرا کے, اس حکومت کو گرا کے کوئی سیاسی شہادت جو ہے ان کے حوالے کریں. یہ اپنی موت آپ مریں گے تو اس لیے ان کو چلنے دینا چاہیے. صحیح. یہ آپ نے گرانے کی بات کی, تو کیا JUF اس پوزیشن میں ہے کہ گرا سکتی ہے؟ ہمارے پاس 18-19 ووٹ تو ہے نا, ہم کسی کے ساتھ مل کے کوئی خرابی کر سکتے ہیں. میں نے گرانے کی بات نہیں کی, میں نے نہ گرانے کی بات کی ہے. نہیں, آپ ظاہر ہے جب آپ کے پاس اس پوزیشن میں ہے کہ آپ گرا سکتے ہیں, تو بھی آپ نے کہا کہ ہم گرانا نہیں چاہتے. اس کا مطلب آپ کے پاس پوزیشن ہے, تو پھر وہ کون سے عوامل ہے کہ جس کے تحت اس طرح کا کچھ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں. ہم اکیلے اس پوزیشن میں نہیں ہیں. نہیں, وہ تو ظاہر نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی سیاسی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر کس جماعت سے ہو سکتی ہے؟ متوقع کیا فارمولہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. مطلب موجودہ صورتحال میں آپ کسی سیاسی تبدیلی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے KP میں؟ ہم سیاسی تبدیلی کی میں بات نہیں کر رہا, اس حکومت کو گرانے کا حصہ نہیں بننا چاہتے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے بریک کا. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.